मुफ्ती हिफ्जुर रहमान कासमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा व क़ाल तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा में ये बात अर्ज़ की थी कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीक़े हैं। एक खुदा परस्ती का तरीक़ा और एक नफ्स परस्ती का तरीक़ा। यानी एक ज़िंदगी ये है कि हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा ये है कि अपनी जी की चाहत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें, कि जो हमारी मर्ज़ी आए, जो जी में आए वो करें। अपने नफ्स को अपना माबूद बना लें या अल्लाह को अपना माबूद बना लें। बज़ाहिर खुदा परस्ती की ज़िंदगी दुश्वार महसूस होती है और नफ्स परस्ती की ज़िंदगी आसान लगती है, लेकिन अंजाम के एतबार से खुदा परस्ती की ज़िंदगी में राहत है, सुकून है, इत्मीनान है, और मरने के बाद हमेशा हमेश की जन्नत है। और नफ्स परस्ती की ज़िंदगी में अपने जी की चाहतों पर अमल करने में अंजाम के एतबार से बेसुकूनी है, बेचैनी है, कुल्फतें हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, और अंजाम के एतबार से जहन्नम है। तो हम सबको सोच समझकर अपनी ज़िंदगी का इंतखाब करना है कि हमें कौन सी ज़िंदगी गुजारनी है, खुदा परस्ती वाली ज़िंदगी या नफ्स परस्ती वाली ज़िंदगी। इस सिलसिले में तफसील से कुछ बातें गुज़िश्ता जुम्मा में अर्ज़ की थी। अब नफ्स परस्ती की जो ज़िंदगी है, आम तौर से हमारा हाल नफ्स परस्ती वाला होता है। अल्लाह के हुक्म सामने कम रहते हैं और अपनी जी की चाहतों में अमल ज़्यादा होता है। तो हम अपने नफ्स परस्ती की ज़िंदगी को छोड़ें कैसे और ख़ुदा परस्ती की ज़िंदगी की तरफ आएँ कैसे, उसका तरीक़ेकार क्या हो, हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में हो जाए, हम नफ्स के हुक्मों पर न चलें बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसके लिए तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। अभी तो हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अपने नफ्स के मुताबिक गुज़र रहा है, अपनी जी की चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी गुज़र रही है। तो ये जो नफ्स है, हमारा जी है, हमारी चाहत है, ये अल्लाह ने एक सिफत अंदर जो रखी है, ये काबू में कैसे होती है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। वो कंट्रोल हो जाएगी, वो काबू में हो जाएगी तो इंसान खुदा परस्ती की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगा। तो बुज़ुर्गों ने हमारे लिखा है कि जितनी चाहतें नफ्स के अंदर आती हैं, जितनी ख्वाहिशात आती हैं, जो बातें आती हैं, उन सब की बुनियाद दो चीज़ें हैं। सारी जितनी गलत चीज़ें हैं वो सब उन्हीं दो बुनियादों से मिली हुई हैं। एक है जाह, एक है बाह, एक है तकब्बुर और एक है शहवत। सारी नफसानी ख्वाहिशात, जी की चाहतें इन्हीं दोनों से मुताल्लिक़ हैं, चाहे लाखों की तादाद में हो। जो इंसान इस बुनियाद को समझ लेगा कि असल जो बीमारी की जड़ है वो ये दो चीज़ें हैं, किब्र, तकब्बुर, जाह
بہت سے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے شہوت، باہ۔ جس انسان کے اندر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، اسی کو غصہ بھی آئے گا، اسی کے اندر بغض بھی ہوگا، اسی کے اندر حسد بھی ہوگا، اسی کے اندر کینہ بھی ہوگا۔ یعنی جتنی بری صفات ہیں، جو برے تقاضے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ زندگی دنیا کی تباہ ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی تباہ ہوگی، ان سب کی بنیاد ہے یہ کبر۔ ایسی طرح سے بد نظری ہے، زنا ہے، اور گناہ ہے، لالچ ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، ریاکاری ہے، یہ ساری چیزیں اس کی تہ میں شہوت چھپی ہوئی، اس سے یہ سارے گناہ وجود میں آتے ہیں، ساری بری خواہشات وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اصل میں ختم کرنے والی ہیں۔ جس نے ان دو چیزوں کو قابو میں کر لیا، تکبر اور کبر کو اور شہوت کو، تو اس کی زندگی خدا پرستی والی ہو جائے گی۔ اب یہ دو چیزیں قابو میں کیسے ہوں گی؟ بزرگوں نے اس کا علاج لکھا ہے۔ جیسے یہ بنیادیں دو ہیں، علاج بھی بنیادی طور پر دو ہی ہیں۔ اس علاج کی پھر الگ الگ شاخیں ہیں۔ بنیادی طور پر دو علاج ہیں۔ ایک استحضار عقوبت، یعنی سزاؤں کا استحضار، کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی تو کیا سزا ملے گی، اس کو سوچنا، جس کو آپ آسان الفاظ میں اور کہہ لیں خوف۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ یہ دو علاج ہیں۔ جس دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، تو یہ دونوں بیماریاں مزمحل ہو جائیں گی، دب جائیں گی، مغلوب ہو جائیں گی۔ اور جب تک ان چیزوں میں کمی ہے، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، تب تک انسان اپنی نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارے گا، خود بھی پریشان ہوگا، جہاں رہے گا، جہاں زندگی گزارے گا، گھر میں ہوگا تو گھر میں بے چینی ہوگی، کوئی کاروبار شروع کرے گا، کہیں نوکری کرنے جائے گا یا خود کوئی کام کرے گا، سب میں بے چین اور پریشان ہوگا، جب تک نفس پرستی والی زندگی۔ اس لیے کہ یہ اور دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، ہم نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، عدالتوں میں جتنے مقدمات چل رہے ہیں، آپ ان مقدمات کی تہ میں اگر جائیں گے تو نفس پرستی ہی ملے گی۔ خدا پرستی کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ جہاں جہاں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، سب کی بنیاد میں نفس پرستی ہے، اور نفس پرستی میں یہ دو بنیادیں ہیں، تکبر اور شہوت۔ اس کو ختم کرنے کے دو علاج ہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت۔ اب یہ خوف اور محبت دل میں کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کے بزرگوں نے کچھ طریقے لکھے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو اللہ والوں نے تو لکھا ہے کہ جو شخص 6 مہینے مسلسل یہ علاج کر لے، اس کے دل کے اندر خوف بھی پیدا ہو جائے گا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اور جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ نفس، اس کی ساری قوتیں مزمحل اور کمزور ہو جائیں گی۔ کیا کرنا ہے؟ چند اعمال ہیں مختصر سے، مجاہدہ تو تھوڑا ہوگا، لیکن اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا ہم چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راحت اور چین اور سکون کی زندگی ہمیں میسر آئے، تو کرنا تو کچھ پڑے گا۔ بغیر کرے امید لگائے رہیں تو یہ امید نہیں، اس کو دھوکہ کہتے ہیں، غرور۔ ایک ہے امید، قرآن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، امید سے رہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انسان دھوکے میں رہے، تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک کسان ہے، مثلا اس کے پاس کھیت ہے، بڑا زمین ہے، اس نے اپنی کھیت کی پیداوار کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کر لیا، بیج ڈال دیا، ہل بھی جوت دیا، وقت پر پانی بھی دے دیا، اور جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اس نے دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کر دیا، ساری حفاظت کر دی۔ اب وہ اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کھیت سے اچھی فصل ہمیں عطا فرما دیں گے، یہ ہے امید۔ اور دھوکہ کیا ہے؟
کہ کھیت ہے, زمین ہے, سب کچھ ہے, وہ گیا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, نہ بیج ڈالا, نہ کوئی کام کیا, نہ ہل چلایا, کچھ نہیں کیا, امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تو بہت طاقت والے, اللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی دے دیں گے. یہ امید ہے نہیں, یہ دھوکہ ہے. دھوکے پہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, دھوکے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے امید لگانا, یہ ہے امید. تو ہم کو اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے, سجانا ہے, اور چین اور راحت والی زندگی حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو بزرگوں نے جو چند معمولات لکھے ہیں, اس کے لیے بہتر یہ ہے, اللہ والوں نے لکھا ہے کہ سکون کا وقت ہو. اور سب سے زیادہ سکون کا وقت 24 گھنٹے میں جو ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کسی کو توفیق ہو جائے تو نور علی نور ہے, بہت اچھا ہے, ورنہ جس وقت بھی سکون کا وقت ہو. سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھنا, اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو گناہ ہو گئے اللہ سے سچی پکی توبہ کرنا کہ اللہ بہت آپ کی نافرمانیاں کی ہیں, آپ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. ایک کام تو روزانہ یہ کرنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ, پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھنا, اس نیت سے کہ اے اللہ اب جو باقی ہماری زندگی ہے وہ ہم آپ کے حکموں پر خدا پرستی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ مدد فرما دیجئے. اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ عَدٍ أَبَدًا. اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی نیک نہیں بن سکتا تھا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں, جو تڑپ دکھا دیتا ہے, اللہ پاک اس کو نیک بنا دیتے ہیں. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ سابقہ گناہوں سے معافی کے لیے, اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اس کے بعد تھوڑا سا ذکر روزانہ, ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے, کلمہ اس کا ورد ہے, درود شریف کا ورد ہے, اللہ اللہ کا ورد ہے. یہ ذکر اذکار روزانہ, اس سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے, دل طاقتور ہوتا ہے, نفس کمزور ہوتا ہے. تیسرا عمل یہ کہ روزانہ کچھ دیر اللہ کا ذکر کرنا. چوتھا عمل اللہ پاک کے جو انعامات ہمارے اوپر ہیں ان انعامات کو خوب سوچنا کہ اللہ نے کتنے انعامات ہمارے اوپر کر رکھے ہیں. اپنی روح کے بارے میں سوچنا کہ اللہ نے ہماری روح کو کتنا اچھا بنایا, اس روح کو انسانی جسم عطا فرما دیا. اگر اللہ چاہتے ہماری یہ روح کسی اور جانور میں ڈال دیتے تو ہم کہیں پتہ نہیں کہاں ہوتے. اللہ پاک نے انسانی جسم میں ہماری روح ڈال کر ہمیں دنیا میں بھیجا, پھر انسان بنایا, مسلمان کے گھر میں پیدا کر کر ایمان کی دولت عطا فرما دی جو دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے. اور کتنے لوگ ہیں ان کے جسم میں کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں, اللہ پاک نے ہمیں صحیح سالم بنایا, آنکھیں صحیح دی, کان صحیح دیے, زبان صحیح دی, کتنی نعمتیں ہیں. آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ تم نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے, اتنی نعمتیں. اور جب اللہ پاک کی نعمتوں میں ہم غور و فکر کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ آپ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں بغیر کسی حق کے دے رکھی ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں تھا, بغیر کسی استحقاق کے اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں, تو دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونے لگی. تو کچھ دیر روزانہ اللہ کی ان نعمتوں کو خوب سوچنا, خوب غور و فکر کرنا. 5واں عمل تھوڑی دیر موت کا مراقبہ کرنا کہ ہم مر رہے ہیں, مرنے والے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے سب چھوٹ رہا ہے, سب جا رہا ہے پاس سے, مال, بیوی, بچے, دکان, مکان, سب کو چھوڑ کر ہم اب جا رہے ہیں. تو جو چیزیں چھوٹنے والی ہیں اس سے دل کیوں لگانا. تو اس کو خوب, پھر ہم کو قبر میں رکھ دیا گیا, قبر میں فرشتے آئے ہیں, سوال جواب ہو رہا ہے, پھر ہم اور آگے کی منزلیں طے کر رہے ہیں. اس مراقبے کو خوب سوچنا, موت کا مراقبہ. اس سے حدیث پاک میں بھی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے.
دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی. تو روزانہ تھوڑی دیر موت کا مراقبہ کرنا, اسی طرح روزانہ تھوڑی دیر عذاب کا مراقبہ کرنا, جہنم کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے, اس میں یہ سزائیں ہیں, اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ سزا کے مستحق ہم بھی ہو سکتے ہیں. کتنی خطرناک سزائیں, وقت ہو گیا ورنہ قرآن میں ہی جو سزائیں جہنم کی کتنی سخت ہیں. تو ان سزاؤں کو تھوڑی دیر سوچنا, اور یہ سوچنا کہ اللہ پاک ہم جس وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ یہ سزا دینے پر قادر تھا. آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس بات پر قادر تھے کہ اسی وقت آنکھوں کو سزا دے دیتے. جسم کے کسی حصے سے گناہ ہو رہا ہے اللہ پاک اسی وقت قادر ہے کہ اسی وقت سزا دے دیتے, لیکن اللہ پاک نے مہلت عطا فرما دی, سزا نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں. تو اللہ کی سزاؤں کا استحضار, یہ اتنے کام ہیں. یہ کام بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو 6 مہینے پابندی سے کر لے اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے. ان تمام کاموں پر بھی پابندی کے لیے ایک بہت آسان, یہ 6 چیزیں بتائی ہم نے آپ کو, ان 6 چیزوں پر بھی پابندی کے لیے ایک بہت آسان نسخہ وہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے اپنا تعلق پیدا کر لیں. کسی نیک بندے سے جوڑ ہو جائے گا, تعلق ہوگا, تو پھر ان تمام کاموں کو کرنا آسان ہوگا, اور اس کی نگرانی میں جب یہ کام ہوں گے تو اس کی برکتیں بھی زیادہ ہوں گی, پابندی کی توفیق ملے گی, اور ایک نئی زندگی مل جائے گی. وہ زندگی ایسی ہوگی جیسے ایک بیمار آدمی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کھانے میں کیا مزہ ہوتا ہے, جب شفا ملے اس کو تب وہ کھائے تب پتہ چلے گا. تو اللہ کی یہ نعمتیں جو ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں, جب اللہ کے بن کر استعمال کریں گے تو ان نعمتوں کا بھی مزہ کچھ اور ہوگا جو بھی گناہوں کے ساتھ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو خوب اچھی زندگی دنیا کی بھی عطا فرمائے, آخرت کی بھی عطا فرمائے. تو خلاصہ یہ میرے محترم بزرگوں دوستوں, 2 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے, خدا پرستی کی زندگی, نفس پرستی کی زندگی. ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی, اللہ خدا پرستی والی, اللہ کے حکموں والی, یا اپنے جی کی چاہتوں والی. اور دونوں کا ٹھکانہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو نفس پرستی کی زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جو خدا پرستی کی زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب ہم جہاں جانا چاہتے ہوں وہ فیصلہ کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کریں کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. ہم جنت جانا چاہتے ہیں یا جہنم؟ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں. ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ خدا پرستی والی زندگی گزاریں گے, نفس پرستی سے اپنے آپ کو بچائیں گے, اور جو طریقے بتائے ہیں نفس پرستی سے بچنے کے لیے ان طریقوں کو انشاءاللہ اختیار کریں گے, ان پر عمل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو خوب اچھی زندگی نصیب فرمائے. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے.